बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी 24 अगस्त 1952 को मियांवाली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की, ग्रेजुएशन भी वहाँ से उन्होंने की और 1974 में फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ ले आए। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब हुए। नियाज़ी साहब शुरू से ही जमीयत से वाबस्ता हैं, कालम नवीस हैं, तज़िया निगार हैं। 2002 में PP44 मियांवाली से बतौर PTI उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया मगर कामयाब न हो सके। आइए उनसे बात करते हैं। आप कैसे सर? अल्लाह का शुक्र। क्या साहब, 1973 में जमीयत ने आपको मजबूर किया कि आप इंजीनियरिंग छोड़कर MSc में दाखिला ले लें। कैसी जमहूरी जमात थी? तो क्या यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम ख़त्म होते ही एडमिशन लिए, उनका अपना टेस्ट और अपना इंटरव्यू था, वो मैंने खैर दे दिया। तो मैंने दाखिला ले लिया। तो चंद दिन बाद इलेक्शन था। अभी मेरा BSc का रिज़ल्ट नहीं आया था, बल्कि BSc के मेरे प्रैक्टिकल फिज़िक्स से रहते थे। तो मैं सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गया। जब रिज़ल्ट निकल आया और मुझे BSc फर्स्ट डिवीजन आई तो मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था। तो जमीयत के पास रीज़न थी कि अब आप एक यूनिवर्सिटी के आपने एक ओहदा संभाल लें, और फिर वो तो मैं डिच करके जाता। तो मेरे ख्याल में बराबर का ये था कि मेरे वो जमहूरी भी थे और आप भी जमहूरी थे, वो भी गैर जमहूरी थे और आप भी गैर जमहूरी थे। साहब, किस्सा ये है कि मुझे तो जमीयत के ऊपर प्यार आएगा, आपको गुस्सा आएगा। मुझे प्यार गुस्से की बात नहीं है, असूल की बात है। क्या ये डिसीजन दुरुस्त था? मेरा ख्याल है कि उनका मजबूर करना जो है उनके लिहाज से ठीक था, और मेरा जो था एक्सेप्ट करना जो था मेरे लिहाज से ठीक नहीं था। मेरे फैमिली के लिए। आपने एक इंटरव्यू में कहा सकूत ढाका के ज़िम्मेदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उस वक्त जितनी भी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थीं उनमें भुट्टो शामिल थे। क्या आज भी आप यही समझते हैं? मैं आज भी ये कहूँगा कि हम यही समझते थे कि भुट्टो साहब जो थे सकूत ढाका के उतने ही ज़बरदार थे जितने इंदिरा गांधी को और मुजीबुर रहमान को समझते थे। आज भी आपका मौक़िफ़ यही है? तकरीबन क्या हुआ? भुट्टो साहब जो हैं वो ये समझते थे कि उनकी सियासत जो है वो ज़्यादा पनप सकती है, तो साजिश का ऐसा नहीं होंगे प्लानिंग का, लेकिन जो हालात जब सामने आए होंगे तो वो कैटलिस्ट रूट थे। जो उनके अपने बयानात जो थे। आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं? मैं इतना नहीं दे रहा हूँ कि भुट्टो साहब ने बहुत उनकी तारीफ़ें भी बहुत की जा सकती हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि भुट्टो साहब चाहते थे कि किसी तरह तारीख़ में उनका वो नाम लिखा जाए जो कायद-ए-आज़म के हिस्से में आया। वो चाहते थे तारीख़ में 2-4 किताबें उन पर लिखी जाएं। क्या आप दिलों के राज जानते हैं या उन्होंने इस सिलसिले में आपसे मशवरा किया था? मैं भुट्टो साहब को बड़े क्लोजली देख भी चुका हूँ। मुझे ये सहूलत रही है कि मैंने उनको उस वक्त उनसे मुलाकात की। हालांकि उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था, 16-17 साल का होगा। जब वो मियांवाली जेल में थे तो उनसे भुट्टो साहिबा हमारे घर ठहरती थी, जब आती थी। हमारा पीपल्स पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन घर उस ज़माने में वाहिद हमारा ही था अपोजिशन का जो केटर करता अपोजिशन लीडर्स को। तो उनके साथ मुझे जाके मिलने का इत्तेफाक भी हुआ। मुझे ब्रीफ मुलाकात होती थी, लेकिन उससे कतई नज़र मैं समझता था भुट्टो के बड़ा एक मैं उसको कायद-ए-आज़म के बाद इस मुमलिकत का सबसे ब्रिलियंट पॉलिटिशियन समझता हूँ। नियाज़ी साहब, आप कहते हैं कि सकूत मशरक़ी पाकिस्तान ने मुझे झंझोड़ के रख दिया और पाकिस्तान टूटने के चंद माह के बाद अब जमीयत का हिस्सा बन गए। नहीं साहब, क्या आप इस्लामी छात्र छंगों के किरदार से बखूबी वाकिफ़ हैं जो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में अदा किया? और कहा जाता है कि अपने मुखालफिन की निशानदेही करके उन्हें चुन चुन को मरवाया। देखें, हम बड़े अच्छे दिन इंटरव्यू कर रहे हैं। हसीना वाजिद को रुखसत चंद दिन हुए हैं, ठीक। और वहाँ पे मैं आपको क्लिप भेजूँगा, पाकिस्तान के झंडे आके मुजीब के सर पे लगाए गए और वो क्या कहते हैं, तुम ही कौन मुझी कौन, रज़ाकार रज़ाकार, तुम कौन हो मैं कौन हूँ रज़ाकार, ये नारा था।
فلسفہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے میرا یہ سوال ہے کہ میرا یہ سوال وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ رضاکار جو آج جنہوں نے اسلامی چھاتروں چھنگوں کے لوگوں نے جن لوگوں کی نشاندہی کی ان کے گھروں پہ جا کے نشان لگائے اور ان کو ختم کروا دیا گیا، ان کو قتل کروا دیا گیا، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل مبالغہ ہے۔ یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ جب مکتی بانی بنی تو وہاں پہ لا محالہ آپ کو بھی ایک ایسی رضاکار تنظیم چاہیے تھی جو الشمس اور بدر کے نام پہ ہوئی۔ جتنی مسخ شدہ تاریخ بنگلہ دیش کی پاکستانی فوج کے آپریشن کے اوپر لکھی گئی ہے، مطلب آپ اگر کسی دیانتدار اس سے پوچھیں، مثلا تمہیں 2-3 کتابیں ہیں، ایک سرویلا بوس کی ایک کتاب ہے جو اس نے ڈیڈ ریکننگ لکھی، تو اسلامی چھاتر چھنگوں نام کی جو آپ کا ونگ تھا، دیکھو اب آپ نام کو کہہ دیں کہ عوامی لیگ تھی یا نہیں، آپ جمعیت میں شامل ہوئے نا، اسلامی چھاتر چھنگوں تھا۔ سر سوال اس لیے جنم یہ سوال جنم نے کیوں لیا سوال نے؟ وہ جمعیت کو بنگالی میں آج بھی چھاتر کہتے ہیں طلبہ کو، وہ کہتے ہیں چھاتر اسلامی چھاتر چھنگوں، تو اسلامی جمعیت طلبہ۔ میں تو آپ سے اچھا نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، سمیلا بوس آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جو کام کر رہی تھی، میں نے پاکستانی فوج کا نام لیا، جب آپ الشمس اور بدر جو تھے ان کے رضاکار ونگ تھے جو فوج نے بنائے تھے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ بھی رہا ہوں اور میں اس کا انڈورس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل وہاں کے حالات کے تحت جو ونگز بنے تھے، انہوں نے پاکستانی فوج کی دامے درمے سخنے قدم بقدم پوری مدد کی، جس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں کیسی بات، مطلب قتال شروع ہوا۔ ایوب خان نے جو ماشاء اللہ لگایا تھا، سر میری طرف دیکھ کے بات کیجیے گا پلیز۔ تو جو قتال شروع ہوا، آپ اس کا الزام اگر پاکستان کی فوج پہ لگائیں گے تو میں نے کہا فوج کا لفظ آپ لا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں فوج سے آپ فوج کو کیوں استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیفنس میں؟ نہیں، میں تو ڈیفنس میں نہیں، میں تو آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو آپ کا حصہ ہے، دیکھو میں آپ کو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قتال شروع ہوا تو کس نے کیا، آپ بتا دیں آپ۔ دونوں سائڈوں سے۔ اچھا، دونوں سائڈیں کون کون تھی؟ ایک یہ جو آپ جمعیت اور ایک جمعیت کے مخالف۔ آپ بشی پاکستان کے حالات کو آپ اس کے 10 مارچ کو، میں لمبا نہیں کرتا ہوں، 10 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے بغاوت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں وہاں پہ صاحبزادہ یعقوب کو ہٹا کے اکا کو بھیجا گیا، کیونکہ ایک آپریشن پلان کیا فوج نے، دیکھو پورا پلان ہے، وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جنرل خادم راجہ کی کتاب اسٹیج میں وہ کرتے ہیں، دیکھو جب وہ، میں جمعیت کے ایک کارکن سے ایک سوال کر رہا ہوں، وہ جمعیت کا کارکن جو جواب دینا چاہے وہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ نہیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر میرے وہاں جمعیت کے ہمارے ساتھیوں نے وہاں پہ کام کیا ہے تو مجھے تو اس پہ آج بھی فخر ہے، جو رول ادا کیا۔ اور اس میں جو قتل ہوئے، لوٹ مار ہوئے، آگ لگی، نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوا۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہاں پہ جو سارا نقصان ہوا وہ کیسے ہوا؟ نہیں نقصان تو یہ میں کہہ رہا ہوں، فرض کیا میں کہوں کہ نہیں ہوا، یہ مطلب ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، میں مفروضے پہ بات نہیں کر رہا، میں تو نام لے کے بات کر رہا ہوں۔ نہیں، نام تو میں نے لیے ہیں نا، الشمس اور بدر کا نام میں بھی لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں مجھے فخر کہ وہ فوج کی دیکھو حمایت یافتہ تنظیم تھی، میرا فوج کی۔ اچھا چلے میں آپ کے سوال کو آگے لے جاتا ہوں، فوج کی وہ جو حمایت یافتہ تنظیم تھی وہ کس کے خلاف وہاں پہ جدوجہد کر رہی تھی؟ فرض کیا میں ایک فرض نہیں، آپ نے کہا، میں اب کہہ رہا ہوں پاکستان کا دیکھو چشمے تصور ہی کر سکتے ہیں، پاکستان کے حالات نہیں ہے نا، آج پاکستان کی فوج جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے اور کوئی پاپولر سیاسی جماعت جو ہے اس کے پیچھے ہندوستان آئے کھڑا ہو جاتا ہے، تو آج میں اگر میں ذات میں فیصلہ کرنا ہے تو میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ پاکستان کو میں نہیں توڑ سکتا، ٹوٹے دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے اسلامی چھاتر سنگھوں کا جو رول ہے انہیں پاکستان بچانے کا رول تھا، پاکستان بچانے کا رول تھا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ 1977 میں جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو شروع میں وہ انتخابی نتائج کے حوالے سے تھی کہ دھاندلی ہوگی انتخابات میں اور کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ بلا مقابلہ لوگ منتخب ہو گئے، مگر پھر وہ نظام مصطفیٰ میں بدل گئی۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ بھٹو دور میں مختلف تحریکیں چلانے کے بعد سیاسی طور پر ان کو ہرانے میں ناکام رہنے والوں نے مذہب کا سہارا لیا؟ اب آپ اس کو دیکھ لیں، 7 مارچ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نیشنل اسمبلی کے۔ 10 مارچ کو پروونشل اسمبلی کے الیکشن تھے، یہ آخری الیکشن تھے شاید جب نیشنل پروونشل کے علیحدہ علیحدہ تھے، 1971 میں ہوئے تھے،
1970 में और ये 1977 में। PNA ने भुट्टो के मुकाबले में जॉइंट कैंडिडेट्स खड़े किए। 10 मार्च को उन्होंने प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। किसके कहने पे? मलिक गुलाम जिलानी के घर में जो मीटिंग हुई वहाँ पे? मैं अभी तो देखें ना, अब आप वो बात नहीं, अब चले ना, आगे चले ना। मुझे मेरा ख्याल है कि ये बात मुकम्मल कर लें, शायद इसमें आपके लिए भी कोई रास्ता निकले। और उन्होंने 14 मार्च को तहरीक चलाने का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम बायकॉट कर रहे हैं और हम तहरीक चला रहे हैं। तहरीक का नाम रखा गया था तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। आप मुझे बताइए कहाँ से आ गया इलेक्शन धांधली पे शुरू हुई उसका नाम, क्योंकि ठीक दिया गलत दिया, मैं आप बयानियाँ देता हूँ ना, हर बंदा बयानियाँ देता है। आपने सही कहा कि वो तहरीक मुस्तफ़ा डे वन से थी और सारा डे वन से थी। और ये अनाउंसमेंट किसने की? ये लफ्ज़ तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, सारी पार्टी, मुफ्ती महमूद साहब उसके हेड थे, उसके इत्तेहाद के मुफ्ती महमूद साहब, और ये सारों ने। इसका मतलब है ये इसका मतलब सर ये हुआ कि ये तहरीक, और गिरफ्तारी थी सबने कुरान रख के। मैं उस वक्त मौजूद था, नीलक गुम्बद वाली बात, वो हमें इल्म है। और बड़े मज़े की बात है कि जिस जगह पे आज बैठे आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, शामी साहब हमें बता के गए हैं कि कुरान गले में डालकर तहरीक में शमूलियत का फ़ैसला कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। चले मान लेते हैं, इसका मतलब है कि ये तहरीक इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ न थी। नहीं, मतलब ज़ाहिर थी, लेकिन उसको जानदार बनाना था। हर लीडर जैसे कहता है, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फिर साइफर लटका दिया, ये भुट्टो साहब ने जो है कह दिया ताशकंद की जो है बिल्ली है। तो नैरेटिव बताने का एक चॉइस होती है, कायद आज़म से लेकर हर सियासी जमात एक नैरेटिव देती है। बयानियाँ उन्होंने उसको उसके अंदर ज़िम्मी बना दिया इलेक्शन धांधली, और भुट्टो साहब को हटाने के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी निज़ाम मुस्तफ़ा, वो चला दी। बिल आखिर जब भुट्टो साहब अपने 2 साथियों के साथ और प्रोफेसर गफूर साहब, नवाज़ रसूलुल्लाह और मुफ्ती महमूद साहब जब आमने सामने बैठे और महीना एक उनका जो 2-3 हफ्ते बातचीत चलती रही, तो इलेक्शन के लिए हो रही थी, वो मान गए थे। तो बात तो बिल आखिर जो निगोशिएशन टेबल पे जब आए, जो वहाँ पे उस ज़माने के लीडर निगोशिएशन टेबल पे आ जाते थे। अगर एयर मार्शल अजहर खान और नसीम वली मदाखलत न करते तो आपके ख्याल में कोई फ़ैसला हो जाता? नहीं, उन्होंने मुदाखला नहीं की। मेरा ख्याल है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने प्रीएम्प्ट किया, और भुट्टो साहब को उसको इसलिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि जब साइन हो गए, ये बात मुज़ाकरात के जो मेंबर्स हैं, प्रोफेसर गफूर साहब के और मार्शल आ गया, और उनकी किताब में ये नहीं लिखा कि साइन हो गए। उन्होंने कहा जी कि भुट्टो साहब मुज़ाकरात के जब अगले दिन साइन होने थे, पता चला भुट्टो साहब सऊदी अरब बैठे हैं रियाद में। सर मैं बता दूं, हम तारीख को इतना मस्ख न करें। मेरा ख्याल है भुट्टो साहब ने सबोटाइज किया, तो आप जान के किए थे या भुट्टो साहब ने हर चीज, क्योंकि आप एंटी भुट्टो हैं, आप जमीयत के कारकुन रहे हैं, इसलिए सारी उम्र जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाएंगे, भला तारीख कुछ और साबित करे। अगला सवाल, उनका ज़ियाउल हक साहब के बारे में इतना यकीन था कि वो मेरे खिलाफ माशरा नहीं लगाएगा। 4 जुलाई को अमेरिकन जो है एम्बेसडर के यहाँ अमेरिका के यौम आज़ादी का डिनर था, जिसमें ज़ियाउल हक साहब मौजूद थे, भुट्टो साहब मौजूद थे। तो भुट्टो साहब जब गए, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये उनका आखिरी रात का खाना उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में खाया। तो ज़ियाउल हक साहब अमेरिकन एम्बेसी में खाया, ये आप तंज़िया तौर पे कह रहे हैं कि वाकई ऐसा था। तो ये बात जो है वो चूँकि उस वक्त तो नहीं आ सकी, वो रात को माशाअल्लाह लग गया। तो जब ज़ियाउल हक ने आगे बढ़ के भाग के, जैसे वो स्टाइल था, तो हाथ मिलाया, तो अमेरिकन एम्बेसडर जिसके बारे में वो कहते थे कि जी वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही अमेरिका के ख़िलाफ़, जो उन्होंने पिंडी में इसी मुज़ाकरात के दौरान जाके तकरीर भी की थी, असेंबली से निकल के कागज़ लहरा के, और पिंडी जो है, ये कागज़ लहराने की जो आदत है साइफर वाले में हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो में हो, एक जैसी है? एक जैसी तो होती है, लेकिन हर दफ़ा इमरान खान चल गया था, भुट्टो साहब का तो नहीं चला था। अच्छा, क्योंकि हालात आपने लिखा, अब आपने लिखा है, ये आपने लिखा है, रेफरेंस है कौमी डाइजेस्ट सफ़ा नंबर 41। मैंने सैयद मुनव्वर हसन से कहा, नमाज़ें पढ़कर जन्नत में तो जा सकते हैं, लेकिन सियासत का बोझ उठाने के लिए अल्लाह ने बिल्कुल अलग निज़ाम रखा है। सियासत दिमाग का काम है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आप ये समझते थे कि जमात इस्लामी के पास सियासत करने वाले दिमाग नहीं?
تقریباً یہی ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں سیکولر کام ہے. اگر آپ پولیٹیکلی آپ بریلینٹ ہیں اور میں اگر کوئی امام مسجد بھی ہوں تو ڈزنٹ مین کہ میں آپ سے. تمام جماعت ایسی تھی. چلیں آپ کہتے ہیں کہ حمید گل آپ کے اچھے دوست تھے. بالکل میں یہ نہیں پوچھوں گا یہ دوستی کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی, یہ میرا کام نہیں ہے, مگر ان کا آئیڈیلزم ایسا تھا جو پریکٹیکل نہیں تھا. درست. کیا ان کا آئیڈیلزم کابل کو فتح کرنا تھا؟ نہیں اس لحاظ سے میں نہیں کہا. وہ بڑے ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور کابل کا فتح کرنا بھی ہے, یہ بھی ایک بڑی ایک کنٹروورسی ہے کہ اس کے بارے میں وہ جس طریقے سے چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک خلافت ہو یا شرعی حکومت. خلافت ایسا تو نہیں, خلافت آ جائے, لیکن خلافت سے مراد ہے کہ ایک شرعی حکومت ہو, ایک اسلامی جو خلافت صوفی محمد چاہتا تھا اور وہ پھر سوات سے ادھر چلا گیا. وہ ایک اور ایکسٹریم تھی. لیکن بات یہ کہ کس ایکسٹریم کی خلافت چاہتے تھے؟ گل صاحب تو چاہتے تھے کہ انہی کریکٹرز کے ذریعے آئے, عمران خان صاحب کے ذریعے آئے, جو لوگ ہیں جو پارٹی ہے ان کے ذریعے آئے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق ان کا بڑے کلیئر ویژن تھا اس معاملے میں, جو کہ ایک پریکٹیکل نہیں تھا. بہرحال یہ کیا ان کا آئیڈیلزم کابل فتح کرنے کا تھا یا نہیں تھا, آپ کا کیا نہیں, خیال؟ کابل فتح کرنا تو نہیں تھا. جو ان کے ایک دفعہ انہوں نے کہا, میرا خیال ان سے جو منصوبہ ہے کہ جو میں جہاں تک میری معلومات ہے کہ جلال آباد کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کو گرا لیں تو سارا افغانستان ہمارے قبضے میں آ جائے گا. جب نجیب کی حکومت تھی اور بے نظیر صاحبہ جو تھی وزیر اعظم تھی, اور بے نظیر صاحبہ کو انہوں نے کنوینس بھی شاید کر لیا تھا یا جو بھی تھا, اور یہ ساری پلاننگ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی. تو مطلب میرا خیال ہے کہ پلاننگ اگر پرفیکٹ ہوتی تو جیت جاتے. سکم ہو پہلے پلاننگ میں. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بریک پہ چلا جاؤں؟ باقاعدہ خواجہ حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, گفتگو ہو رہی ہے حفیظ اللہ خان نیازی سے. عمران خان کی نجی زندگی کے تمام خفیہ رازوں کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, مگر یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کیوں بنائی گئی اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن قوم یہ ضرور جاننا چاہتی ہے کہ حمید گل, قاضی حسین احمد, محمد علی دورانی, منصور صدیقی کو اکٹھا کرنا عمران خان کے بس کا کام نہیں تھا, لیکن تمام جماعتوں کو ایک جماعتیے نے اکٹھا کر دکھایا. میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہیں سواب کرے ہم کو ابس بدنام کیا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمران خان کی شخصیت کو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ سیاست میں آیا ہے وہ دنیا کی ہر مقام کو ٹچ کر کے آیا. عمران خان صاحب کو ان ون ورڈ میں عمران خان نے جو بھی کام آج تک کیے ہیں وہ اس نے بڑی سوچی سمجھی اور بالکل ایک نپی تلی رائے کے ساتھ کیا. تو یہ حمید گل, قاضی حسین احمد, محمد علی دورانی, منصور صدیقی کو اکٹھا کرنے کا کام آپ جیسے جماعتی نے جو کیا, یہ عمران خان کے کہنے پہ کیا؟ اب بتائیں, جب تحریک انصاف وجود میں آئی اور جب اس کے اوپر انیشل ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ کہہ لیں کہ جی 95 دسمبر کی بات ہے یا نومبر کی بات ہے, جب عمران خان نے پہلی دفعہ یہ اندیا دیا کہ میں سیاست میں آؤں گا, اور میں نے کہا کیوں آؤ گے, تو خیر نہیں اور بحث ہے. جب اس نے کہا میں آ رہا ہوں نا, تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ بندہ اس زمانے میں عمران خان -0 تھا. اگر آج +0 نا سیاسی تھنکنگ میں -0 تھا. لیکن اس سے پہلے جو ایکٹیویٹی تھی, میں بعد میں یہ ہوا کہ ایک زمانے میں 94 میں جنرل حمید گل نے حکیم سعید, عبدالستاریدی صاحب, اور یہ باتیں اخبار میں چھپ چکی ہیں. میں اخبار کی بات نہیں کر رہا, میرا سوال قاضی صاحب کو کوئی تعلق نہیں تھا. دورانی صاحب بیچارے جو ہیں ان کو عمران خان نے آف لوڈ کر دیا. عمران خان نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, جب کہا گیا تھا نا یہ حمید گل کے اس کے پروکسی پہ کر رہے ہیں, تو اس نے سیاسی پارٹی بنانے سے, جو کہ اپریل میں بنی تھی 25 اپریل کو, انہوں نے 3-4 مہینے پہلے آرٹیکل لکھا, اور اس میں انہوں نے بڑے تصدیق امیز فکریں یوز کیے نام لیے بغیر. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے, یہ جو سیاسی بوجھ ہے بنے ہوئے ہیں سوسائٹی کے, ان کو میں لے کے سیاسی پارٹی بنوں گا. اس سے ناراض ہو گئے تھے دورانی صاحب بھی اور حمید گل صاحب بھی. دورانی صاحب تو زندہ ہے نا, تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. قاضی صاحب کے ساتھ ہاں میں نے ملوایا تھا 96 میں پارٹی بننے کے بعد. میں گامدی صاحب سے ملوایا تھا, زور شور سے ملوایا تھا. محمد علی دورانی ختم ہو گئے تھے,
پارٹی بنی تو عمران خان صاحب کی انجلا تلقی ہو گئی، تو محمد علی درانی صاحب، منصور صدیقی، میں اس پریشر گروپ کی بات کر رہا ہوں جو ایک جماعتیہ اکٹھا کر رہے ہیں ان کے لیے. منصور صدیقی پاسبان چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے تھے. تو یہ پھر حقیقت، درانی صاحب نے، میرا سوال جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں کہ ایک جماعتی نے ان سب کو اکٹھا کیا. ایک جماعتی سے مراد کون ہے؟ حفیظ اللہ نیازی. میں وہی اسے میں کہہ رہا ہوں کہ ناحق مجبوروں پر تہمت مختاری کی، یہ میری وجہ سے نہیں ملے تھے، یہ ملے ڈائریکٹ سے. قاضی صاحب سے میں نے ملوایا، لیکن میں نے اس کے اکٹھا نہیں کیا. عمران خان سیاست میں آ گیا تو اس کے بعد قاضی صاحب سے ملایا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کا ایک قبلہ درست رہے، میرے مطابق رہے. آپ کا کہنا ہے کہ 2002 کے انتخاب میں میوالی کی نشست کے لیے آپ نے عمران خان کو الیکشن مینج کر کے دیا اور وہ سیٹ جیت گئے. عمران خان نے آپ کو پارٹی منظم کرنے کی ہدایت کی، آپ نے ان کی اس ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. نیازی صاحب، میرا یہ سوال ہے، یہ افسوس کی بات نہیں کہ آپ مضبوط تنظیم کے اس لیے مخالف تھے کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس ہوتا اور پاپولر سیاست آپ جس کی بات کرتے ہیں وہ نہ ہوتی؟ کیا آپ کا یہ رویہ فاشزم کا رویہ نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ جو سیاست کے اپنے پیرامیٹرز بن جاتے ہیں. پاکستان کی سیاست انفارچونیٹلی میں نے جمعیت کے اندر دیکھا ہے، یونیورسٹی کے اندر جو پاپولر پالیٹکس تھی اس نے جمعیت کی تنظیم کو انڈرمائن کیا. آج عمران خان صاحب کی پاپولر پالیٹکس تنظیم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. جماعت اسلامی میں جب انہوں نے اسلامک فرنٹ بنایا جماعت اسلامی سے نکل کے، تو تنظیم سے باہر نکل کے، قاضی صاحب تنظیم سے باہر نکل کے بنانا چاہتے تھے. کہہ دیا کہ شاید ہم کچھ غلط بات کر رہے ہیں. اب پڑھیں بات، میں بات آپ کو پوری سناتا ہوں. چار کو سبق سے پڑھیں. میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ مضبوط تنظیم پاپولر سیاست کی دشمن ہوتی ہے. 2002 میں عمران خان کے الیکشن کو 100% میں نے ہی مینیج کیا تھا، اور جب عمران خان اپنی وہ سیٹ جیت چکا تو بہت خوش تھا. یہ بات آپ نے کہی اور ہم نے اس کو استعمال کیا. آپ نے عمران خان کے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا کہ پارٹی کو منظم کیا جائے. آپ نے کہا پارٹی منظم ہوگی تمہیں جواب بھی کرنی پڑے گی، جواب بھی تمہیں نہیں کرنی ہوگی، تم ایک پاپولر سیاست. وہ ان کے سامنے تنظیم کا اسٹرکچر بنتا تھا، وہ بنتا تھا جماعت اسلامی کو. ان کا خیال تھا کہ میرا چونکہ جمعیت سے بیک گراؤنڈ ہے تو میں ایک اسٹرکچرنگ کر سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں، وہ آپ کی سیاست کے لیے. سر آپ ایک اکیلے جمعیت کے وہاں پہ نہیں تھے، مجھے تو ساری جمعیت وہاں لگتی ہے. نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا دسمبر 2011 میں عمران خان کی سیاست کو جو عروج حاصل تھا وہ اب نہیں مل سکتا. کیا اس عروج کی وجہ یہ نہ تھی کہ 2011 میں کچھ مخصوص طاقتوں نے عمران خان کو بیانیہ دیا اور وہ بیانیہ 2 سیاسی جماعتوں کو گالی دینے پر مشتمل تھا؟ آپ کا ریفرنس ہمارا ہے جیو پروگرام رپورٹ کارڈ 17 اکتوبر 2017. عمران خان صاحب کو جو پاپولیرٹی ملی ہے یا جو توجہ ملی ہے، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تو اپوزیشن کی جو سلاٹ ہے وہ بالکل خالی ہو گئی. یہ لوگ آج تک پیپلز پارٹی کو سمجھا تھک جاؤں کہ یہ وہ پرائس ہے. جب راجہ ریاض صاحب کو اپنے سینئر منسٹر پنجاب بنایا تھا اور 3.5 سال یا 4 سال مسلم نون کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی تھی، تو آپ کو جو اپوزیشن کی سلاٹ تھی عمران خان کو انٹری ملی. اور اس کے بعد 2011 میں عمران خان نے کیپٹلائز کیا. ڈیفینیٹلی کچھ فورسز ہوگی جنہوں نے اس کو وسائل فراہم کیے ہوں گے. وسائل. آپ نے کہا کہ میں عسکری اداروں سے گزارش کروں گا کہ عمران خان کی تقریر کا نفسیاتی انالیسس کیا جائے. کیا آپ اس تقریر کی بات کر رہے ہیں جس میں عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ 10 فیصلے نہ کرے تو فوج تباہ ہو جائے گی اور ملک کے 3 حصے ہو جائیں گے؟ میں نے کاش میں آپ کو کالم بھیج دیتا. میں نے ایک کالم لکھا تھا جنگ کے اندر شاید 22 مارچ 2018، اور 22 مارچ 2018 کا جو کالم ہے اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کرنے چاہ رہے ہو اس میں یہ کریں گے. آپ عمران خان سے جو آنے میں چند مہینوں بعد الیکشن میں کولیشن گورنمنٹ بنا دیں گے، نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیں گے. لیکن 2023 سے چند سال پہلے جہاں ملک پہنچے گا آپ نواز شریف کو زبردستی لاؤ گے، لیکن جس ملک میں لاؤ گے وہ ملک اس سے مختلف نہیں ہوگا جس میں نور الامین کو اور ذوالفقار بھٹو کو لایا گیا تھا. تو آپ کا جواب میرے سوال یہ میں پریڈکٹ کیا تھا. میں نے نواز شریف صاحب کو بتایا تھا کہ جیل کے اندر کوٹ لکھپت جیل کے اندر
میاں صاحب کو کہا. یہ مارچ 2019 کی بات ہے. نہیں اب عسکری اداروں سے جو گزارش کریں کہ اس کا انالیسس کرو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو یہی کہا کہ میں تو کئی دفعہ کالم لکھے کہ خدا کے واسطے آپ کریں، آپ ملک کو جہاں لے کے جا رہے ہیں تو کہاں کھڑے ہیں آپ؟ آپ سے زیادہ بڑا عظیم دانشور کون ہے؟ پتہ نہیں آپ جس کرائسس میں ہیں سارا دن ہم ٹکریں مارتے ہیں، اس سے کیا حال ہے؟ نہیں صاحب، میں ایک بریک پہ چلا جاؤں، اجازت ہے؟ خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواجہ نژاد، آپ کے مطابق 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جنرل راحیل شریف نے عمران خان سے کہا کوئی سی 5 ڈیمانڈ مان لو اور وزیر اعظم کا استعفیٰ چھوڑ دو. وہ 5 ڈیمانڈ کون سی تھیں؟ کیا یہ آفر جنرل راحیل نے عمران خان اور نواز شریف کی ملاقات کے بعد دی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اب مجھے کیونکہ یہ دھرنا تو جب ہوا تو اس سے پہلے تو ملاقات نواز شریف سے راحیل شریف صاحب کی ایک نہیں کئی ہو چکی تھی، اور اس کا ایک بڑا عجیب و غریب تھا. میں چھوٹی سی بات ایک اور بھی ریکارڈ پہ لاؤں. یہ میرے خیال 2021 کی بات ہوگی، تو پورے پاکستان کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا کہ نواز شریف صاحب اگلے 1-2 دن میں ریزائن کرنے والے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب امپائر انگلی کھڑی کر دے تو جانا پڑتا. اسے امپائر ویسے تھا کون؟ اچھا، امپائر ظاہر ہے کہ وہ ISI کے جنرل ظہیر کو کہہ رہے ہوں گے یا راحیل کو کہہ رہے ہوں گے. پھر انہوں نے کہا وہ اللہ میاں ہے. نہیں، وہ تو عمران خان کئی انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں، اس میں نہ چاہیں. اب جو شروع میں تو جو کہہ چکے تھے وہ امپائر تو ان کو پتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کبھی کہتے عوام تھے، کبھی نہ عوام تو ہوتے تو عمران خان صاحب کے سامنے 400 لوگ ہی نہیں تھے. میں تو دھرنے کے اندر شریک ہوا ہوں. اس کے اندر وہ جس دن سب سے زیادہ لوگ تھے، وہ 29 اگست تھی، یہ ہفتے کی رات تھی، اور اس دن عمران خان صاحب نے اسپیشل پورے پنجاب سے کال دی ہوئی تھی، اور میں نے بندے گن کے دکھا دیے تھے تحریک انصاف والوں کو کہ یہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے نا 5,500-6 ہزار بندہ بیٹھا ہے. یہ میکسیمم کراؤڈ تھا. اور پوچھ لیں، یہ مجھے دیکھ کے آ گیا میرے پاس سیالکوٹ کے تحریک انصاف والے، فیصل آباد والے، یہ عمر ماہر صاحب تھے، ان کے سیالکوٹ کے ابھی بھی بہت بڑے لیڈر ہیں. تو مجھے کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کتنے بندے ہیں؟ یہ 5 ڈیمانڈ میں گن چکا ہوں بندے. 5 ڈیمانڈ کون سی تھی؟ میرا خیال ہے کہ راحیل شریف صاحب نے ان کو یہ کہا جی آپ یہ ان کو نے پہلے رکھا ہوا تھا نا مال ٹاؤن کا کیس، اور اس کے بعد حلقے کھلوانا یا یہ کھلوانا، یا تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ یہ 4-5 ڈیمانڈ جو ہے آپ کر لیں. میں تو ان کے بارے میں ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ کوٹ اینڈ کوٹ، کیونکہ یہ کبھی سامنے اس طرح چھپ کے کبھی سامنے نہیں آئی. یہ آفر راحیل شریف کی تھی. میں اگلے دن میں اسلام آباد میں کیا ہوا تھا، دھرنے میں شریک ہوا. انہی دنوں تو یہ انہی دنوں کی بات ہے. تو میجر عامر صاحب کے گھر میں ہم کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پہ شاہزیب خانزاد صاحب بھی آئے تھے جو وہاں موجود تھے جب عمران خان گئے اور آئے. تو میں نے ایک ہی سوال کیا شاہزیب خانزاد صاحب، عمران خان صاحب کہاں گئے؟ راحیل شریف صاحب کو جب رات کو ملنے گئے تو یہ وہاں جو لائیو کوریج تھی نا، تو شاہزیب خانزاد صاحب وہاں کھڑے تھے، اور پھر جب وہ آئے تو بھی وہ کھڑے تھے اور سوال کر رہے تھے. تو وہاں پہ ظاہر بہت بڑا تھا. میرے خیال اس کھانے میں میر شکیل الرحمان صاحب بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے میجر عامر صاحب کے گھر. تو کس کے گھر؟ میجر عامر صاحب کے اسلام آباد میں. تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی ایک سیٹنگ کرنے کو پڑے ان کے پاس پاکستان کے جو ہے نا اہم. جی سر پلیز. تو میں نے وہاں پہ شاہزیب خانزاد صاحب سے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ عمران خان صاحب جب واپس آئے تھے تو راحیل شریف صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے آ رہے تھے، کنٹین میں گھس رہے تھے، تو کیونکہ وہیں پہ ہوا نا، یا وہ خوش اور کہہ کے لگاتے آ رہے تھے؟ کہتے ہیں وہ بڑے غصے میں آ رہے تھے. میں نے کہا پھر مجھے پتہ چل گیا کہ وہاں اسے نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہوا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں سے چھٹی ہو چکی ہوگی. 30 اگست آپ کا کالم سن 2017. اس وقت کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ایسے حالات جان بوجھ کر پیدا کیے گئے ہیں تاکہ امریکہ اپنی من مانی کر سکے اور سیاسی ابتری کا فائدہ اٹھائے؟ نیاز صاحب، کیا اس سے وہ سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے تھے؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں بڑا یکسو تھا. 2014 میں عمران خان صاحب کے دھرنے کو بھی میں چین کے سی پیک سے منسلک کر. نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی کو جو ہے تحقیق کرتے ہوئے پہنچ گئے تھے کراچی راحیل شریف صاحب کے ساتھ MQM اور پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن کرنے. یاد ہے آپ کو 2015 میں؟ تو میں نے لکھا کہ سی پیک شروع ہو چکا ہے، آپ یہ کام نہ کریں. اگر پیپلز پارٹی اور MQM نے جو گناہ کیے ہیں وہ تو آج سے 15 سال پہلے کیے ہوں گے،
اور آپ جب اب جا رہے ہو تو اس کو 5-10 سال دے دو تاکہ سی پیک کی پہلی فیز 2020 میں مکمل ہو جائے. یہ تو میرٹ تھا. امریکہ سی پیک بننے نہیں دے گا, چین سی پیک بنا کے رکھے گا. نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کا ایک ہی وجہ سی پیک. 2016 میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, مارچ 2016 میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے سول سوسائٹی کے ساتھ, اکثر پہنچ کرتی رہتی ہے کوئٹہ کے اندر. ایڈیٹوریل میں جب وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب بریفنگ دے رہے تھے تو میں نے میرا کوشچن تھا, وہ تو جنرل باتیں کر رہے تھے, میں نے کہا جی یہ حضور بلوچستان جو کچھ ہے یہ سی پیک سے نتھی ہے اور یہ اقرار ہے, اس میں انڈیا ظاہر ہے کہ بہت بڑا مددگار ہوگا لیکن اس کے اصل پیچھے امریکہ ہے. تو وہاں پہ یقین جانو کہ مجھے بڑا مثبت جواب ملا. میں اتنا امپریس ہوں ان کے جواب سے جو ڈیٹیل میں بتایا, جو ظاہر آپ کا ریلیونٹ نہیں ہے, جس میں تسلی ہوئی کہ ہماری فوج کو کمپریہنشن ہے سی پیک کی اہمیت کا بھی, اور یہی پتہ اس کے کہاں سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن بدقسمت یہ کہ وہی فوج جب عمران نواز شریف کو ہٹا رہی تھی تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ سی پیک ختم ہو رہا ہے. اور یہ میں بار بار کہتا تھا کہ یہ سی پیک ختم کرا رہے. 2018 میں جب عمران خان آئے تو رزاق داؤد کا بیان میں نے دیا تھا. آیا اسد عمر میں تھا جیسے سی پیک کانفیڈینشیل رکھنا ایک شرط تھی, اٹھا کے ہم نے IMF کے بہانے دے دیے. اور رزاق داؤد نے کیا کہا تھا, 2-3 سال شیلف کرنا پڑے گا, بھول جائیں سی پیک کو. وہ ہم بدقسمت قوم ہے کہ جس پروجیکٹ نے آپ کو 7ویں آسمان میں پہنچانا تھا, رفتیں دینی تھی, اس پروجیکٹ کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اس کو چھیڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار بھی ہو گئے ہیں, پاکستانی تباہ ہو گیا ہے. ہماری جو آج کل کرائسس اقتصادی ہے سارا کچھ, اس کا ایک وجہ وہ سی پیک پروجیکٹ بھی ہے. آپ نے کہا کہ 1 سے 2 ماہ میں پاکستان کا مستقبل بہت وائلنٹ دیکھ رہا ہوں. کہیں پاکستان بھی بنگلہ دیش جیسے حالات کی طرف تو نہیں جا رہا جہاں ایک منتخب وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا؟ میں وائلنٹ دیکھ رہا ہوں, لیکن یہاں پہ جب یہ ہو جائے گا تو وزیر اعظم جو ہے وہ پرسنل نان گریٹ ہو جائے گا, کیونکہ جب وائلنٹ ہوگا تو پھر طاقتور جو ہے وہ سنبھال لیں گے مملکت کو, اس میں جو دو رائے نہیں ہے. تو آپ یہ جو وقت دیکھ رہے ہیں یہ نومبر اور مارچ کے درمیان کہیں ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں اکتوبر تک, اس اکتوبر کو, یہ اس اکتوبر تک جو ہونے ہو اکتوبر تک. اور اکتوبر کے اندر لوگ اور وجہ سے کہہ رہے ہیں, میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر کے اندر جو ہے اگر ماشاءاللہ نہیں ہوگا, یہ اظہار ہے اینڈ تو ہی ہوگا یوں کہ 2-3 چیز ہو سکتی ہیں. اگر تو ماشاءاللہ بغیر کسی وجہ کے کوئی لگانے کی کوشش کی گئی تو شاید علی امین گنڈاپور کو استعمال کیا جائے اور وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں, اداروں کے کہنے پہ کریں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا, جیسے انہوں نے یو ٹرن لیا تھا کہ فوج سے میں معافی مانگنے پر تیار ہوں, چند دن پہلے شاید انہوں نے یہ کہا تھا. انہی دنوں علی امین گنڈاپور جب عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا, کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے اگر وہ کور کمانڈر کے گھر پہ کھانا کھاتا نظر آئے تو اس کا مطلب ملک کے اندر نظام جو ہے شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے. اگر علی امین گنڈاپور ایک بڑے ہجوم کے ساتھ وائلنس کے ساتھ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا تو سمجھو کہ شہباز شریف حکومت کی چھٹی ہو رہی ہے اور پھر سب کا تیا پانچا ہونا ہے, پھر وہ نظام جو ہے لپیٹا جانا ہے. تو ماشاء اللہ ول کنٹینیو. کنٹینیو تو نہیں, پہلے تو آغاز ہوگا نا. حفیظ اللہ خان نیازی کے پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے سنا. میں آپ سے گزارش کروں گا اس پروگرام کے بقیہ حصے کو ضرور دیکھیے گا. شکریہ.